आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर आलमी चैनल करबला मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर है। और जैसे आपके इल्म में है कि अयाम फ़ातिमिया है और दुनिया भर के जहाँ कहीं भी शिया है वो अयाम फ़ातिमिया को ज़ोर और शोर के साथ मना रहे हैं। और हत्ता उन ममालिक में भी अयाम फ़ातिमिया का वजूद है कि जहाँ तादाद जो है इस्लाम और मुसलमानों की तादाद बहुत कम है, वहाँ तक अयाम फ़ातिमिया की आवाज़ पहुँच गई। और दर हकीकत ये इंसानियत का एक दर्स है जो कि मज़हब शिया पूरी दुनिया में इस चीज़ को आम कर रहे हैं। इंसानियत और मज़लूम की हिमायत। दुनिया का कोई भी शख्स है मज़लूम है, मज़हब शिया उसके साथ, चाहे वो मुसलमान है या गैर मुसलमान है, कोई भी है मज़लूम है तो मज़हब शिया और पैरवान मज़हब शिया के हमदर्दियाँ उनके साथ है। और जिस किस्म की भी मदद कर सकते हैं वो यकीनन उससे गुरेज नहीं करते। और हमारे मासूमीन का भी यही सिलसिला रहा। रिवायत में मिलता है कि हज़रत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम एक सहरा में सफ़र फरमा रहे थे तो देखा कि एक शख्स शिद्दत प्यास की वजह से बेहाल हो चुके हैं और करीबुल मर्ग है, मौत के नज़दीक है। तो इमाम ने फरमाया कि इस शख्स को पानी दे दीजिए। अपने सहाबा को हुक्म करते हुए फरमाया कि इस शख्स को पानी दे दें। तो सहाबा में से एक ने कहा कि मौला, ये शख्स आपके जद के कलमे का मुनकर है, मज़हब में और दीन में यहूदी है, बदतरीन दुश्मन है इस्लाम के। तो इमाम ने फरमाया कि इस हालत में यहूदी को भी पानी देना चाहिए इंसानियत के नाते। यानी एक तरीके से जो मोहब्बत का दर्स है और जो जिन चीज़ों पर मज़हब शिया लोगों को राग़िब करना चाहती है वो दर हकीकत इंसानियत है। इंसानियत आपको कहाँ मिलेगी? मज़हब शिया में ही मिलेगी आपको। दूसरों में ज़ाहिर है कुछ लोग होंगे जो जबर के बुनियाद पे अपने दीन को, अपने मज़हब को लोगों के ऊपर लागू करना चाहते होंगे। चूँकि ये पेशवाओं के असरात होते हैं, जिनके जैसे पेशवा हुआ करते हैं, जो जिनसे जो पैरवी करने वाले लोग होते हैं वो जिस तरीके से थे तो उनके जो पैरोकार है वो भी वही काम कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पैरोकार, हम जिनके पैरोकार हैं, हमारे जो पेशवा हैं, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमें इंसानियत का दर्स दिया और साथ में ये भी फरमाया कि दुश्मन का मुकाबला भी कैसे करना है। ये नहीं कि इंसान जो है वो हर जगह पर हमेशा जो है वो पड़ा रहे, नहीं। अगर जालिम है तो जालिम का मुकाबला करना भी बता दिया। और मुकाबले दो तरीके से हुआ करते हैं, या ज़ोर बाजू से होते हैं। ज़ोर बाजू का तरीका भी बता दिया कि अगर दुश्मन जो है वो आप पर एक वार करे तो उस वार का जवाब कैसे देना है। और सब्र के साथ और तहम्मुल के साथ भी दिफा करने का तरीका बता दिया। और इसकी मिसाल, इन दोनों की मिसाल मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, करबला है हमारे लिए, कि जहाँ सब्र और तहम्मुल की भी इंतहा है और ज़ोर शमशीर पे बात आ जाए तो हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम से बड़ा और कोई शुजा नहीं है। शुजाअत भी है और सब्र व तहम्मुल भी है। क्योंकि सब्र व तहम्मुल उक़ला क्या करते हैं, जो आक़िल होते हैं। ज़ोर बाजू एक ऐसी चीज़ है कि जो मुश्तरका है। हो सकता है एक शख्स जो है वो आक़िल ना हो लेकिन ज़ोर बाजू उसके पास हो। लेकिन जब एक शख्स शुजा भी है, सब्र, ये ख़ुद सब्र भी शुजाअत है। बस ये जो सब्र करने वाला है ये भी असल शुजा ये है, शुजाअत है सब्र के साथ, तो इसको कहते हैं शुजाअत।
اور یہ طریقہ الحمدللہ ہمارے معصومین نے، ہم جن کے پیروکار ہیں اور جن کو رسول اللہ نے معرفی فرمائی، یقیناً ہم لوگ انہی کے پیروکار ہیں اور انہی سے سارا کچھ یہ جو درس ہمیں ملا ہے انہی سے ہے۔ تو جہاں سوال ہے ایام فاطمیہ کا، تو حضرت صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی مظلومانہ شہادت، اس سے کئی درس لیے جا سکتے ہیں۔ ایک درس یہ ہے جو سب سے بڑا درس ہے، وہ یہ ہے کہ ولایت علی، ولایت حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی دفاع کرنا حتیٰ اگر جان چلی جائے، یہ نہایت ہی ظریف نقطہ ہے، نہایت ظریف نقطہ ہے۔ ولایت حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا، ولایت حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی دفاع کرنا ہر طریقے سے، بی بی نے قلباً بھی دفاع کی ہے، لساناً بھی دفاع کی ہے، اور یداً بھی دفاع کی ہے۔ سیدہ کی دفاع کیا خوبصورت دفاع کی ہے ولایت حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی۔ یہ میں اور آپ کے لیے درس ہے کہ زندگی جو سانس چل رہا ہے، ہمارا سانس جو نظام ہے، ہم لوگ زندہ ہے، تو جب تک یہ جان میں جان ہے، ولایت حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی دفاع کرنا ہم سب پر واجب ہے۔ حتیٰ زبان کے ساتھ، حتیٰ اگر زبان سے ہٹ کر بھی ہو جائے تو ہاتھ کے ساتھ بھی جو ہے ہم مولا کی دفاع کریں، ان کی ولایت کی دفاع کریں۔ اور یہ جو آج کل کے لوگ کہتے ہیں کہ 1400 سال پہلی کی باتیں تھی، گزر چکی ہے، آج جو ہے مذہب شیعہ ان چیزوں پر زور دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حضرت سیدہ کی شہادت ہوئی ہے، مولا امیر المومنین کا حق غصب ہوا ہے، تو وہ محض یہ سوچتے ہیں کہ چونکہ اصل قضیے کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے۔ اگر توجہ ہو جائے تو وہ بھی سمجھ جائیں گے۔ البتہ سمجھانے والی ذات جو ہے وہ خدا کی ذات ہے، انسان کیا سمجھا سکتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ مسئلہ کوئی 1400 سال کا مسئلہ نہیں ہے کہ ایک مسئلہ ہوا ہے اور ہم کوئی اس میں بیٹھے ہیں۔ یہ مسئلہ آج کے دور میں ضروری ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں ولایت حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی دفاع کرنی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور یہی بحمد اللہ تعالی آپ دیکھ سکتے ہیں، ان ممالک میں بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں پر کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں شیعہ ہوں، یعنی ببانگ دوحل یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں شیعہ ہوں، لیکن آج تک وہاں پر بھی کسی نے اپنا مذہب تبدیل نہیں کیا۔ کہا جان چلی جائے لیکن اس مذہب پہ رہنا ہے، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس مذہب میں رہیں گے تو بھی سعادت ہے، اور اگر شہید ہو گئے اسی مذہب پر، اسی مذہب کی وجہ سے شہید ہو گئے اور قتل ہو گئے، تو ہماری جگہ جو ہے وہ بہشت میں ہے اور ہم شہداء میں سے شمار ہوں گے۔ اور شہید کے ساتھ کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے۔ اور ایک خون کا قطرہ روایت میں ملتا ہے کہ شہید کا جب ایک خون کا قطرہ زمین پہ گر جائے، اس کی سب گناہ معاف ہو جاتی ہے، بغیر حساب، کوئی حساب اس کے ساتھ نہیں ہوگا، اور وہ جو ہے وہ بہشت میں داخل کیا جائے گا۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرے لوگ اپنے مذاہب کو چینج کر دیتے ہیں، اپنے دین کو چینج کر دیتے ہیں۔ حتیٰ ہم نے تو یہاں تک سنا ہے کہ لوگوں کے دین اتنے آسان ہے کہ جب جاتے ہیں کسی ملک کی نیشنلٹی لینا چاہے، وہاں پر بھی اپنی دین چینج کر دیتے ہیں۔ یہاں تقیے کے منکر ہے، وہاں پہ جا کے تقیہ تو کیا کافر بن جاتے ہیں۔ تو ہمارے پاس یہ ہے کہ عقل، ہمارا جو دین ہے عقل کے مطابق دین ہے، اور اس میں جو ہے کوئی بھی شیعہ جو ہے الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ جس نے کوئی ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنے دین کو چینج کیا ہو۔ تقیہ کیا ہوگا کچھ دیر کے لیے، لیکن تقیہ کے بعد جو ہے وہ اپنے دین پر ہی ہے، اور قلباً جو ہے اس کو، ان افراد کو الحمدللہ اسلام جو ہے، اسلام کی روشنی ان کے دلوں میں ہے، اور حقیقی اسلام جو اسلام کا نام ہے وہی شیعہ ہے، اور شیعہ جو کہتے ہیں وہ اسلام ہے۔ تو حقیقی یہی ہے۔ اور عقل اور نقل یعنی روایات اور عقلی دلائل کو اگر انسان مد نظر رکھیں تو آپ کو یقیناً اندازہ ہو جائے گا کہ مذہب شیعہ خیر البریہ وہی اسلام ہے کہ جو رسول اللہ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خلق کے اوپر واجب قرار دیا، یعنی ان آئین کو واجب قرار دیا، اور
کہا کہ ان آئین کی جو ہے ان آئین کو فالو کرنا ہر شخص پر ضروری ہے۔ یقیناً وہ اسلام جو ہے وہ یہی اسلام ہے جو کہ خود شیعہ مذہب ہے، اور ایام فاطمیہ در حقیقت ایک خاص لوگ شاید سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ ایک رسم ہے، یہ کوئی رسم و رسوم کی بات نہیں ہے، یہ انسانیت کا درس ہے جو کہ ہم دکھاتے ہیں لوگوں کو، اور لوگ جو ہے وہ اس کو دیکھ کے ان کو یقیناً اس چیز کی طرف توجہ ضرور ہو جائے گی، آج نہیں تو کل، کہ ہوا کیا تھا، اور یہ اسلام جو حقیقی اسلام ہے، جو اسلام کا سفید چہرہ ہے، یہ کون سا اسلام ہے، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اصل اسلام یہ ہے۔ اور یہ جو آج کل کے دور میں جو مشکلات بنے ہوئے ہیں، اسلامی اپنے ذات کو، اپنے آپ کو اسلامی شو کرنا اور پھر اس میں مختلف جنایات کرنا، لوگوں کی عزت، ناموس، آبرو، مال، کوئی چیز بھی ان سے حفاظت میں نہیں ہے، یہ لوگ جو ہے اسلام کا چہرہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو لوگوں کو یہ ایک دعوت فکر دینی چاہیے کہ ایک اسلام یہ ہے جو اصل اسلام ہے، اور یہ جو ہے اس کا برعکس کچھ لوگ ہے کہ جو اپنے آپ کو اسلامی کہہ رہے ہیں، اور یہ جو ہے خارجیوں کا دین ہے۔ تو ہمیں بہرحال ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز پروگرام کے نئے سیگمنٹ میں آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا غريبا كلمح البصر أو هو أقرب كلمح البصر أو هو أقرب. اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران
يا مولانا يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين۔ اس وقت آپ دعائے حضرت ولی عصر جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے خوبصورت کلمات ملاحظہ فرما رہے تھے، اور پروگرام کے سیگمنٹ میں آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید شبر علی آبدی نوگانوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز قبلہ کی خدمت میں رہیں گے، اور پروگرام کے سیگمنٹ میں حضرت سیدہ سلام اللہ علیہہ کے عنوان سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ، طبیعت مزاج بخیر ہے؟ الحمدللہ، خدا کا شکر ہے۔ سلامت رہے قبلہ۔ آپ بھی الحمدللہ، دعائیں ہیں آپ کی۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے یہ وقت نکالا اور ہمیں خدمت کا موقع فراہم فرمایا۔ ہم چنین میں بھی آپ تمامی حضرات کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی اس کاوش میں مجھے بھی ایک حصہ بنایا اس کا، اور جو بھی ہم اس شہزادی کے حوالے سے یا اپنے وقت کے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے حوالے سے جو بھی خدمت انجام دے سکتے ہیں اس کے لیے حاضر ہیں۔ شہزادی قبول فرمائیں۔ الہی آمین، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ قبلہ میں وقت کو ضائع کیے بغیر، چونکہ مومنین بھی منتظر ہے، سوالات کی طرف جانا چاہوں گا، اور آپ کی خدمت عالیہ میں میرا پہلا سوال حضرت سیدہ سلام اللہ علیہہ کے مناقب اور فضائل کے عنوان سے ہیں، تو اس پر سیدہ کے مناقب اور فضائل کے عنوان سے آپ کیا فرمائیں گے؟ اس پر ایک وضاحت ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمامی ناظرین اکرام کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، جو حضرات بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اور اس کے بعد میں آپ حضرات کی خدمت میں شہزادی دو عالم کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنے کے لیے بسم اللہ قرآن مجید کے ایک مشہور و معروف سورہ جسے سورہ قدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کی 2 آیتوں کی تلاوت کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ سبحان اللہ۔ اور آغا آپ نے جو ہماری خدمت میں سوال رکھا ہے، یہ اتنا اہم اور اتنا وسیع سوال ہے کہ جس کے بارے میں مثلا اس کو اگر انسان ساری زندگی بیٹھ کر بھی شہزادی دو عالم کے فضائل اور مناقب پڑھتا رہے تو شہزادی دو عالم کے فضائل کی فہرست ختم نہ ہوگی، اس لیے کہ ایک تحقیق کے مطابق اور ایک عیسائی رائٹر کے مطابق جس کا نام کے مائیکل ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں شہزادی دو عالم کے مناقب کو لکھتے ہوئے، جو خود شیعہ نہیں تھا لیکن بعد میں اس نے مذہب شیعہ اختیار کیا، شہزادی ہی کے فضائل کے طفیل۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھیے، اور اس نے اپنی زندگی میں یہ کہا کہ میں بہت پریشان اور حیران تھا کہ ایک ایسی خاتون کے جس نے صرف 18 سال کی زندگی گزاری ہے، ایسا کیا اس نے کارنامہ انجام دیا ہے کہ اس کے اتنے فضائل اور اتنے مناقب ہیں۔ ایک 18 سال بہت ہی مختصر زندگی ہوتی ہے، بہت مختصر عمر ہوتی ہے۔ تو اس نے جب شہزادی دو عالم کے مناقب کو پڑھا، بہت طویل واقعہ ہے جس کو میں وقت نہ لیتے ہوئے بس چند سطروں میں اپنی خدمت میں چند جملوں میں بیان کر رہا ہوں۔ بسم اللہ، قبلہ مہم ہے۔ وہ یہ کہ اس نے پھر بعد میں اپنی ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب کے آخر میں اس نے اس بات کو تحریر کیا تھا
جی کہ شہزادی اگر اسلام میں تمہارے جیسی خاتون نہ ہوتی جی تو دنیا کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے یا اللہ دنیا اکبر میں عورت کا مقام اللہ نے کیا رکھا ہے. اللہ اس اکبر لیے کہ یہ وہ بیوی ہے، اس نے اس جملے کو لکھا کہ یہ وہ عظیم بیوی ہے جی کہ تقریباً اس ٹائم، یعنی جب تقریباً آج سے کافی ٹائم پہلے کی بات، اس نے اپنی کتاب میں لکھا، جی کہا کہ تقریباً 27,000 سے زیادہ کتابیں اس کے فضائل پہ لکھی جا چکی ہیں، اللہ اور اکبر ہر لکھنے والے نے کتاب کے آخر میں یہی لکھا کہ شہزادی ہم سے آپ کی فضیلت کا حق ادا نہیں ہو پایا. اللہ 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 اکبر بے شک 1400 سال سے خطیب اپنی خطابت میں شہزادی دو عالم کے فضائل و مناقب کا تذکرہ کر رہے ہیں، جی اور ہر خطیب آخر میں آ کے یہی جملہ کہتا ہوا نظر آتا ہے جی کہ شہزادی ہم سے آپ کی فضیلت بیان نہ ہو سکے. بے شک بے یہ شک عظیم المرتبت بیوی ہے. تو میں نے سورہ قدر کی 2 آیتوں کی تلاوت کی، بسم اور اس اللہ کی دوسری آیت سے مجھے سروکار ہے جس سے مجھے گفتگو کرنی ہے. ارشاد ہوتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، کوئی سبحان درک اللہ ہی نہیں کر سکتا، جی کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے. بے شک یعنی جب اللہ کسی چیز کے لیے یہ کہے کہ تم کیا جانو، جی تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ چیز انسان کی سمجھ سے باہر ہے. یقیناً حقیقی معنوں میں بالکل کوئی انسان درک ہی نہیں کر سکتا کہ لیلۃ القدر کی کیا فضیلت ہے. بے شک تو اس سلسلے میں اس آیت کے ذیل میں جب صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، آپ سے سوال کیا گیا جی کہ مولا یہاں پر لیلۃ القدر سے مراد کیا ہے، صحیح اس آیہ مبارکہ میں لیلۃ القدر سے مراد کیا ہے؟ جی تو امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پر لیلۃ القدر سے مراد ہماری دادی حضرت اللہ فاطمہ اکبر زہرا صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ اللہ اکبر. اب ناظرین کرام، اگر میں اس آیت کا ترجمہ یوں کر دوں تو غلط نہ ہوگا جی کہ ما ادراک ما لیلۃ القدر کے کائنات میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ جو شہزادی کے فضائل کو کما حق سبحان اللہ حقیقی طور پر سبحان اللہ بے شک کوئی بے نہیں شک سمجھ. دیکھیے بے شک. کائنات میں 2 شخصیتیں ہمیں ایسی ملی ہیں، اور دونوں کا رشتہ بہت عظیم رشتہ ہے. جی یا تو مولائے کائنات کے سلسلے سے حدیث ہے، رسول اللہ نے کیا ارشاد فرمایا یا علی، یا تو مجھے آپ نے سمجھا ہے یا اللہ نے سمجھا ہے، صحیح یا مجھے اللہ نے سمجھا ہے یا آپ نے سمجھا ہے، یا بے شک. آپ کو اللہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں. اللہ یعنی اکبر اللہ اور رسول کے سوا جی مولائے کائنات کی جو عظمت اور مناقب و فضیلت ہے، جی حقیقت میں اس کو کوئی درک ہی نہیں کر سکتا، کوئی بے شک. سمجھ ہی نہیں سکتا بے کہ شک. مولائے کائنات کی کیا عظمت و فضیلت ہے. بالکل میں کبھی مجالس پڑھتا ہوں تو اس میں اس جملے کو کہا کرتا ہوں کہ ہمیں سب کو چاہیے کہ ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں جا کر یہ دعا مانگیں کہ پروردگار عالم ہمیں اتنی توفیق عنایت فرما دے، ہمیں اتنا علم عنایت فرما دے کہ ہم اہل بیت کو تھوڑا سا سمجھ سکیں. الہی اس آمین لیے کہ جن لوگوں نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو، جن لوگوں نے مولائے کائنات کو صرف تھوڑا سا سمجھا تھا، جی ان میں کوئی سلمان بنا، ان میں کوئی سبحان بنا، اللہ، ان میں کوئی سبحان بنا، اللہ. ان میں کوئی بے کسان بنا. شک بے شک شہزادی دو کو جس نے تھوڑا سا درک کیا تھا، جی شہزادی کی فضیلت کو جس نے تھوڑا سا سمجھا تھا، جی اس میں کوئی فضا بنی، کوئی اسما اللہ بنی. اللہ اور فضا اور اسما ان کے تحلیز پر، ان کے گھر پہ رہنے والی بی بی کے یہ کمال ہے کہ وہ قرآن کی آیتوں سے گفتگو کرتی ہے، جی قرآن کی آیتوں سے بات کیا کرتی ہے. بے شک تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شہزادی دو عالم کی اتنے مناقب و فضائل ہیں کہ آپ جس میدان میں شہزادی کو نظر اٹھا کے دیکھ لیں، جی ہر میدان پہ وہ کمال عطا کیا ہے کہ صرف 18 سال کی زندگی جی کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ شہزادی دو عالم کے علاوہ کوئی صحیح اس کردار کو اپنائے. بے یعنی شک خود امام معصوم، ہمارے وقت کے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، آپ کا یہ جملہ ہے. دیکھیے یہ بہت، میں ایک نازک بات اور ایک پیغام کی صورت میں ناظرین اکرام کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں بسم گا اللہ کہ جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مولانا جناب سیدہ، یا جو ہماری خواتین کی طرف سے کبھی کبھی یہ سوال آتا ہے کہ مولانا شہزادی دو عالم کا زمانہ آج سے 1400 برس پہلے کا تھا، جی جی آج زمانہ الگ ہے. صحیح تو وہ زندگی جو شہزادی نے اپنائی، یا جو زندگی شہزادی نے گزاری، جی ہم آج کے زمانے میں اس پہ کیسے عمل کریں، صحیح ہم بالکل. کیسے اس طریقے کا پردہ کریں، جی ہم کیسے اس طریقے سے گھر میں کام انجام دیں، ہم کیسے اس طریقے سے شوہر کے ساتھ رہیں، ہم کیسے اپنے بابا اور بچوں کی پرورش کریں. صحیح تو میں سب سے پہلے یہی جواب دینا چاہوں گا جی کہ اس کا سب سے پہلا جواب یہ کہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ارشاد فرماتے ہیں کہ میری دادی فاطمہ زہرا
رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میرے لیے نمونہ عمل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نمونہ عمل کا مطلب وہ خود شہزادی کے کردار کو دیکھ کر، اور اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارے وقت کے امام اس دور میں موجود ہیں، ہمارے اس دور میں موجود ہیں، تو ہمیں پھر یہ سمجھنا چاہیے کہ جب شہزادی کا کردار آج کے دور میں ہمارے وقت کے امام کے لیے نمونہ عمل بن سکتا ہے، تو ہمارے لیے نمونہ عمل کیسے نہیں بن سکتا؟ یقیناً۔ جب وقت کا امام یہ کہہ رہا ہے، ظاہر ہے اگر دیکھیے آپ خود سمجھ سکتے ہیں اور ہمارے ناظرین اکرام اس بات پر غور کر سکتے ہیں کہ جب شہزادی کے کردار کے لیے خود امام معصوم کہہ رہے ہیں کہ آج کے دور میں میرے لیے نمونہ عمل ہے، تو جب امام کے لیے نمونہ عمل ہو سکتا ہے تو ہماری حیثیت کیا ہے، ہم کیا چیز۔ اور شہزادی نے اپنی زندگی کو اس انداز سے گزارا ہے، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو خاتون یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ میں اپنے گھر میں اپنے بابا کے ساتھ کیسے زندگی گزاروں، بہت پیارا سا گوشہ ہے کہ میں اپنے بابا کے ساتھ کیسے زندگی گزاروں، تو وہ شہزادی کونین کی اس زندگی پر نظر کرے کہ جو شہزادی دو عالم نے اپنے بابا حضور سرور کائنات خاتم النبیین رحمت للعالمین طہ و یاسین حضرت محمد مصطفیٰ کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جی جی بالکل، بے شک۔ عورت کوئی یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ کیسے زندگی گزاروں، جی، تو وہ شہزادی دو عالم کی اس زندگی پر نظر کرے کہ جو شہزادی نے اپنے شوہر مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں بسر کی ہے۔ بے شک۔ اگر کوئی خاتون یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ میں اپنی زندگی کو اس انداز میں کیسے گزاروں کہ میرے بچوں کی بہت اچھی پرورش ہو جائے، صحیح، تو اسے شہزادی کی اس زندگی پر نظر کرنی چاہیے کہ جو شہزادی نے پال کر حسن و حسین بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ بھائی جب شہزادی اپنی آغوش میں پال کر اپنے بچوں کو حسن و حسین بنا سکتی ہیں، جی، تو ہماری مائیں اور ہماری بہنیں بھی اپنی آغوش میں پالنے والے بچوں کو اپنی آغوش میں پال کر انہیں عاشق حسین ضرور بنا سکتی ہیں، انہیں عاشق زہرا ضرور بنا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ایک چیز یہ عرض کرتا چلوں کہ یوں تو میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ جس کی شان میں تقریباً 27,000 کتابیں لکھی جا چکی ہوں، اور اب تو تقریباً 30,000 کتابیں لکھی جا چکی ہیں، جی جی غالباً، اور خطبہ بیان کر رہے ہیں، لیکن اس کے فضائل ختم نہیں ہو رہے ہیں، تو یوں تو بیان ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن پھر بھی میں ایک جناب زہرا کی زندگی پر ایک آپ کی خدمت میں مختصر سا ایک واقعہ یہ پیش کرتا چلوں، بسم اللہ، کہ جناب فضہ کا بیان ہے، بہت توجہ سے میرے ناظرین اکرام اس کو سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ۔ جناب فضہ کا بیان ہے کہ جناب فضہ بیان کرتی ہیں کہ شہزادی رات رات بھر کھڑے رہ کر عبادتیں اتنی کیا کرتی تھی کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جایا کرتا، سبحان اللہ، سوٹ جایا کرتی تھی شہزادی کے، جی، خوف خدا میں اتنا گریا کیا کرتی تھی، اتنا گریا کیا کرتی تھی کہ آپ کا لباس آپ کے آنسوؤں سے اس طرح گیلا ہو جاتا تھا جیسے اس لباس کو پانی میں رکھ کے گیلا کیا گیا ہو۔ اللہ اکبر، کیا مطلب عظمت ہے شہزادی کونین کی، کیا مقام ہے، واقعاً کوئی درک نہیں کر سکتا شہزادی کونین کی کیا فضیلت و عظمت۔ بے شک، روزمرہ کا یہی طریقہ تھا شہزادی کا۔ جی، ایک مرتبہ جب جناب فضہ کہتی ہیں جب مجھ سے برداشت نہ ہوا، یہ زحمت مجھ سے برداشت نہ ہوئی کہ شہزادی اتنی زحمت اٹھا رہی، جی، تو میں نے سوال کر ہی لیا، شہزادی اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین کی بیٹی بنایا ہے، جی، اللہ نے آپ کو علی مرتضیٰ کی زوجہ بنایا ہے، جی، اللہ نے آپ حسن و حسین کی ماں اور کائنات کی عورتوں کی سردار بنایا ہے، بے شک، پھر آپ کو خوف خدا میں اتنا رونے کی کیا ضرورت، اللہ، پھر آپ کو رات رات بھر کھڑے رہ کر اتنی عبادتیں کرنے کی کیا ضرورت۔ جی، تو ہماری جانیں قربان ہو جائیں شہزادی دو عالم کے اس جواب پر۔ جی، شہزادی دو عالم نے ارشاد فرمایا، فضہ یہ میرا رونا اسی لیے ہے، جی، یہ میری عبادتیں اسی لیے ہیں۔ یہ نقطہ میں یہاں پر کرنا چاہوں گا، اس کو غور سے ملاحظہ فرمائیے ناظرین، کہ شہزادی نے ارشاد فرمایا یہ میرا رونا اسی لیے ہے، یہ میری عبادتیں اسی لیے ہیں کہ اگر کل روز قیامت کے میدان میں پروردگار عالم نے مجھ سے یہ سوال کر لیا کہ فاطمہ ہم نے تمہیں رحمت للعالمین کی بیٹی بنایا تھا، ہم نے تمہیں علی مرتضیٰ کی زوجہ بنایا تھا، ہم نے تمہیں حسن و حسین کی ماں اور کائنات کی عورتوں کی سردار بنایا تھا، اور پھر تم سے عبادت میں کمی ہو گئی، تو میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ شہزادی کو جملے کہنے کی ضرورت نہ تھی، لیکن شہزادی نے جملے کہہ کر ہمیں صرف مردوں ہی کو نہیں، عورتوں ہی کو نہیں، مرد عورت دونوں کو یہ سلیقہ سکھایا۔ ورنہ صرف جس کی شادی کے لیے زہرا کو زمین پہ آنا پڑے، جس کے لبوں سے نکلے ہوئے جملوں پر رضوان جنت کو درزی بن جانا پڑے، جس کے در پر ملک المان کے داخل،
اس بیوی کو یہ جملے کہنے کی ضرورت نہ تھی، بے شک، لیکن یہ درد جملہ اس لیے کہا کہ ہماری خواتین اس بات کو سوچیں کہ اگر روز قیامت یہ سوال اگر ان سے ہو گیا کہ ہم نے نمونہ عمل کے طور پر ایک اتنا عظیم کردار تمہیں پیش کیا تھا کہ سیدہ جیسی خاتون کو ہم نے تمہارے لیے نمونہ عمل بنایا تھا، سبحان اور اللہ، پھر تمہارا کردار صحیح نہیں ہے اور پھر تم جناب سیدہ کی سیرت پہ عمل نہیں کر پائیں، تو پھر یہ ہمیں سب کو سوچنا چاہیے کہ اس وقت ہمارے پاس یا ہماری خواتین کے پاس کیا جواب ہوگا، یا ہم پروردگار عالم کو کیا منہ دکھائیں گے کہ جب اتنے اچھے رہنما، اتنے اچھی زندگی گزارنے والے افراد اور اتنے اچھے ہمارے ہادی موجود ہیں اور ان کے باوجود ہمارے کردار میں کمی ہو گئی۔ رسول اسلام کا دیکھیے ایک جملہ ہے، جی بسم رسول اللہ، اسلام ارشاد فرماتے ہیں، جو تو بہت ساری حدیث میں نے کہا میں ابھی بیان کروں تو 1 گھنٹے کی مجلس بھی کم ہو جائے گی۔ جی بے شک، فاطمہ میرا پارہ جگر ہے، بالکل، تو فاطمہ، لیکن میں اس چیز کو چھوڑتے ہوئے رسول اللہ کا ایک جملہ ہے وہ عجیب ہے، صحیح، آپ ارشاد فرماتے ہیں جب میں فاطمہ کے چہرے کو دیکھتا ہوں جی تو میرے اندر جوش تبلیغ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جی فاطمہ کے چہرے کو دیکھ کر میرے اندر جوش تبلیغ پیدا ہوتا ہے، یعنی تبلیغ کرنے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیے یہاں پہ غور طلب بات یہ ہے کہ رسول اللہ کی ڈیوٹی ہے تبلیغ کرنا، صحیح، ٹھیک ہے، یعنی کام ہی حضور اسلام کا یہ ہے کہ وہ بے شک، امت کو تبلیغ کرے، یقیناً، لوگوں کو راہ ہدایت پہ لے کر آئے، بالکل، لیکن اب یہ چیز تھوڑی سی سمجھ میں نہیں آتی۔ جی دیکھیے یہ باپ اور بیٹی کا رشتہ ہوتا ہے اس طریقے سے کہ اگر باپ کہیں کام پر گیا ہوا ہے باہر اور وہ واپس پلٹ کے آئے کام سے اور بیٹی نے ہنس کے دیکھا، باپ کے کلیجے سے لگی، صحیح، تو یہ ممکن ہے کہ باپ کی تھکاوٹ دور ہو جائے، جی ٹھیک ہے، بالکل، یہ دیکھا گیا ہے، یہ سبھی دیکھتے ہیں، ہمارے آپ کے سب کے گھرانے میں ہوتا ہے کہ جب یقیناً، بچیاں بابا کو دیکھ آتی ہیں بیٹیاں اور سینے سے لگ جاتی ہیں تو باپ کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، بالکل ایسی ہے، تو یہ ممکن ہے کہ بیٹی کے ہنستے ہوئے چہرے کو دیکھ کر باپ کی تھکاوٹ دور ہو جائے۔ جی اس سے بڑھ کر یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی حالات سے تنگ آ کر، جی پریشان ہو کر اگر کوئی خودکشی کرنے کے لیے جا رہا ہے، جی لیکن بیٹی نے اگر آ کے دامن پکڑ لیا، بابا کہاں جا رہے ہو، اللہ، تو فوراً جس نے مرنے کا ارادہ کر لیا ہو وہ بھی واپس پلٹ آتا ہے کہ بیٹا نہیں کہیں نہیں جا رہے، اور سیدھا اٹھا کے بچی کو کلیجے سے لگا لیتا ہے۔ بالکل تو یہ دونوں باتیں ممکن ہیں کہ بیٹی کے چہرے کو دیکھ کر جی آدمی کی تھکاوٹ بھی دور ہو جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جس نے موت کا ارادہ کر لیا ہو وہ اپنی موت سے بھی باز آ جائے، یعنی پلٹ آئے اور اس طریقے کا کام انجام نہ دے۔ صحیح، لیکن یہ ممکن نہیں ہے، میں نے کہا نا رسول اللہ کی ڈیوٹی ہے تبلیغ کرنا، کام ہے رسول اللہ کا، بے شک، یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ اپنے مطب سے آئے اور بیٹی نے ان کو مسکرا کے دیکھا، انہوں نے بیٹی کو سینے سے لگایا اور وہ ہاتھ منہ دھو کر ایک کپ چائے پی کر یہ کہنے لگے کہ لائیے ہمارا بستہ دیجیے، پھر ہم دوبارہ اپنے مطب میں جا رہے ہیں۔ صحیح، کہ ہم نے بیٹی کے چہرے کو دیکھ لیا تو اب مسکرا لیے اور باتیں کر لی بیٹی سے، تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ فوراً پھر رات میں دوبارہ اپنے کلینک پہ چلے جائیں۔ جی یا کوئی استاد مدرسے سے پڑھا کر آ رہا ہے، جی صبح سے گیا ہوا شام میں واپس آیا، بیٹی سے بات کی، بیٹی نے مسکرا کے دیکھا، تو اب یہ نہیں ہوگا کہ وہ کہیں کہ لائیے اب ہم دوبارہ سے چلے جاتے ہیں۔ جی تو بالکل، پھر رسول اللہ نے یہ کیوں کہا اللہ کہ جب میں فاطمہ کو دیکھتا ہوں تو میرے اندر جوش تبلیغ پیدا ہو جاتا، سبحان اللہ، بے شک، ماں کے چہرے پر نظر کرتا ہوں تو میرے اندر جوش تبلیغ پیدا ہوتا ہے، یعنی میں دوبارہ کام کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہوں۔ ابھی میں لوگوں کو سمجھا کے آیا تھا، ابھی میں لوگوں کو واضح نصیحت کر کے آیا تھا، اور آ کے میں نے، اور کس عالم میں کہ جب رسول اللہ کو برا بھلا کہا جا رہا ہو، جب رسول اللہ کو شاعر کہا جا رہا ہو، جب رسول اللہ پر تہمتیں لگائی جا رہی ہوں، ایسے حالات میں اللہ کے نبی تھک ہار کے آئے، اپنی بیٹی کے چہرے کو دیکھا، سیدہ کے چہرے کو دیکھا، ساری تھکاوٹ دور ہو گئی اور پھر سے تبلیغ کے لیے آمادہ ہو گئے۔ تو رسول اللہ سے جب یہ سوال کیا جائے یا نبی اللہ یہ آپ نے کیوں کہا کہ میں فاطمہ کے چہرے کو دیکھتا ہوں اللہ، تو میری ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، صحیح، تو عجب نہیں کہ رسول اسلام جواب دیں کہ مجھے فاطمہ کے چہرے میں، فاطمہ کی پیشانی میں چھپی ہوئی نسل امامت دکھائی دیتی، سبحان اللہ، جو مجھ سبحان اللہ، پار کر یہ کہتے ہیں کہ بس یا نبی اللہ دین پہنچا آپ دیجیے، دین کو پھیلانے کی زحمت آپ اٹھا لیجئے، بچانے کی جتنی بھی زحمت ہوگی وہ سب ہم اٹھا لیں گے۔ سبحان تو اس جوش کے لیے
کہ میرے گھر میں ایسے دین کو بچانے والے موجود ہیں تو پھر مجھے دین کو بتانے میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. اس کے لیے اللہ کے نبی کے چہرے پر فاطمہ کے چہرے کو دیکھ کر حشاشیت اور بشاشیت آ جاتی تھی. اور اسی لیے جناب دیکھیے میں بنا تکلف آپ سے کہہ رہا ہوں آقا کہ جب بھی آپ دوسرا سوال یا کچھ اور بات کرنا چاہیں ہمیں آپ بیچ میں ٹوک دیجئے. نہیں قبلہ نہیں تقریباً قبلہ ہمارے پاس 2 منٹ کا ٹائم بچا ہے. انشاءاللہ مومنین کے لیے کوشش کرتا رہوں گا کسی اور جلسے میں بھی انشاءاللہ مطلب کو پورا کریں, تو تقریباً 2-3 منٹ کا ٹائم ہے. قبلہ بسم اللہ کیجیے. جی 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 بسم میں اللہ. نے کہا بس میں ٹھیک ہے تو میں اپنی بزرگواری ہے قبلہ آپ کی. بسم اللہ بسم اللہ. مستفید ہو رہے ہیں قبلہ. کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی کے سب کے ائمہ معصومین اسلام کے ہوتے ہوئے اس وقت جی اللہ نے مرکز جناب سیدہ کے کردار کو بنایا ہے. سبحان مرکزیت جو رکھی ہے وہ جناب زہرا کے کردار کی. بے شک. فاطمۃ و ابوہا و بالھا و بنوہا. کیا کہا؟ اس چادر کے نیچے کون ہے؟ فاطمہ ہیں. جی تو پھر کیا ہے؟ فاطمہ کے بابا ہیں, سبحان اللہ, فاطمہ کے شوہر ہیں, اللہ, فاطمہ کے بچے ہیں. مرکزیت کس کو حاصل ہوئی؟ شہزادی کو. یعنی سب کا تعارف جو ہے وہ سیدہ کے ذریعے سے ہوا, شہزادی کے ذریعے سے ہوا, بالکل جناب سیدہ کے ذریعے سے تعارف ہوا. تو ہم نے اپنے اس بات کو 4 مصروں پہ نظم کیا تھا. بسم اللہ. اور میں اسی پہ ارشاد یہاں پہ تمام کروں گا. جی کہ تیرے بابا سے جو اسلام ہے آیا زہرا. جی تیرے بابا سے جو اسلام ہے آیا زہرا. صحیح. تیرے شوہر نے اسے ہم کو بتایا زہرا. واہ. تیرے شوہر نے اسے ہم کو بتایا زہرا. واہ. اور جب گھرا مذہب اسلام پریشانی میں تیرے بچوں نے لہو دے کے بچایا زہرا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت شعر, بہت ہی خوبصورت شعر. مولا آپ کو سلامت رکھے. قبلہ دل تو نہیں کر رہا کہ پروگرام کو ختم کریں, چونکہ ظاہر ہے جو ایمان کی تازگی جو ہمیں نصیب ہوئی ہے اور آپ کے خوبصورت کلمات اور فضائل, لیکن یہ ہے کہ دامن وقت میں مزید گنجائش نہیں ہے. انشاءاللہ العزیز مومنین کے لیے میں کوشش کرتا رہوں گا کہ آپ کی قیمتی اوقات میں سے کوئی ایک مناسب وقت انشاءاللہ دوبارہ بھی لے سکے اور اس فیض عظیم سے انشاءاللہ فیض یاب ہوتے رہیں. مولا آپ کو سلامت رکھا. اور ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور فضائل سیدہ سلام اللہ علیہا میں آپ نے خوبصورت کلمات ادا فرمائے. مولا کے امان میں رہے. جی بس میں آخر میں ایک جملہ یہاں پہ عرض کر دوں اپنے ناظرین کے لیے بہت معذرت کے ساتھ. بسم اللہ. کہ ایام فاطمیہ اس سال تو تمام ہو چکے ہیں, لیکن یہ شہزادی دو عالم کا وہ غم ہے کہ اس کو فراموش نہ کیا جائے. آج سے ابھی سے آئندہ آنے والے ایام فاطمیہ کے لیے تیاری کریں. ہر عزاخانے میں ایسا مجلس و ماتم ہونا چاہیے کہ بالکل عاشورہ سے کم غم سیدہ کا نہیں ہے. اور جس طریقے سے امام حسین اپنی گردن پر کسی کا حق نہیں رکھتے, تو آپ سوچئے اگر کوئی 1 درہم امام حسین کے غم میں لگاتا ہے, مولا اسے 1000 گنا بڑھا کے عطا کرتے ہیں. تو ناظرین اکرام آپ سوچئے کہ جب جناب شہزادی کے غم میں آپ اپنا پیسہ اپنا وقت خرچ کریں گے تو امام حسین کی اماں کا غم ہے یہ. تو امام حسین 100 گنا نہیں پھر 1000 گنا بڑھا کر آپ کو رزق دیں گے اور 100 گنا آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی. اس لیے ہمیشہ آئندہ سال کے لیے بھی آپ کوشش کیجئے گا کہ اس غم کو زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے منائیں. بے شک بے شک. خوبصورت پیغام آپ نے قبلہ دے دیا اور نہایت ہی خوبصورت اور مہم پیغام. مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ سے التماس دعا کرتے ہیں بالخصوص چونکہ آپ مسجد مقدس میں تشریف فرما ہیں, تو ہماری طرف سے آپ یقیناً نائب و زیارہ اور دعا گو رہیں گے, اور ہم بھی کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے اور آپ کے تمام خاندان کی طرف سے انشاءاللہ نائب و زیارہ اور دعا گو ہے. اجازت چاہتے ہیں قبلہ آپ سے. فی امان اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید شبر علی عابدی نوگانوی صاحب قبلہ. بہت ہی خوبصورت گفتگو اور بہت ہی پرمغز گفتگو. یقیناً فضائل سیدہ میں جتنی بھی گفتگو کی جائے وہ کم ہے. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور پیغام معصوم علیہ السلام سے مستفید ہوتے ہیں.
دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں میں گفتگو کرنا چاہوں گا مولانا کے آخری میسیج کے اوپر. بہرحال چونکہ پروگرام کے سیگمنٹ کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا تقریباً، تو وہ انہوں نے زیادہ گفتگو نہیں فرمائی اس پیغام پہ، لیکن بڑا مہم پیغام کہ ایام فاطمیہ جو ہے یا ختم ہو چکی ہے یا ختم ہونے والی ہے، لیکن یہ ہے کہ اگلے سال کے لیے تیاری جو ہے وہ کریں. بہت ہی مہم پیغام ہے، بہت مہم پیغام. یعنی اصل یہ ہے کہ جو اہل بیت علیہم السلام کا غم ہے، اور یہ یقیناً ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم اس غم کو بڑھا دیں اور ان کو لوگوں تک پہنچا دیں، لوگوں تک وہ گھر گھر وہ غم جو ہے وہ پہنچ جائے، اور وہ مشن اور اہل بیت کی وہ جو مقصد ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکے. تو انہوں نے بہت ہی خوبصورت پیغام ارشاد فرمایا کہ یہ دن تو بہرحال نکل گئے، بہرحال جیسے بھی گزرے، لیکن یہ ہے کہ یقیناً جو فیض اٹھانے والے ہوں گے انہوں نے اپنا فیض بھی اٹھا لیا ہوگا. اور یہ ایسی بات نہیں ہے جیسے انہوں نے آج بھی فرمایا کہ جیسے حضرت سید شہداء علیہ السلام کسی کا حق جو ہے وہ اپنے گردن پہ نہیں چھوڑتے. تو یقیناً جو اہل بیت کے لیے مخلص ہے انہوں نے تو اپنا فیض اٹھا ہی لیا ہوگا. اور فیض بھی یہ ہے کہ انسان کبھی کبھار یہ سوچتا ہے کہ اس دنیا میں تو ہمارے ساتھ کچھ خاص نہیں ہوا، لیکن اس کو آپ ذہن میں رکھیں اور یقین رکھیں اس پر کہ بعض چیزیں جو ہے وہ بعض موقعوں پر کام آتی ہے. جتنا بڑا اجر و ثواب ہوگا وہ اتنی ہی بڑی مصیبت میں کام آئے گا. اور سب سے بڑی مصیبت جو انسان کی اوپر آنی ہے اس دنیا میں نہیں ہے یہ مصیبت ہے. یہاں آپ کو زیادہ سے زیادہ کس چیز کی پریشانی ہوگی؟ زیادہ سے زیادہ مال کی پریشانی ہوگی، آپ کے اولاد نہیں ہوں گے، یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہوگا کہ جس کی وجہ سے آپ پریشان ہوں گے. یہ چھوٹے مسائل ہے، کوئی بھوک سے نہیں مرتا، کوئی اگر بچے نہ بھی ہو تو کوئی اتنا وہ نہیں ہے کہ انسان دنیا سے ہی بیزار ہو جائے. بات یہ ہے کہ سب سے بڑی مشکل اس وقت انسان کے اوپر آتی ہے کہ جب انسان کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے. یہ بہت بڑی مصیبت ہے. نکیرین کے سوالات جو ہے یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. یعنی عالم برزخ میں جانا اور وہاں پر عالم برزخ کا مقام، یہ بہت بڑا اصل جو ہے نا خطرہ انسان کا وہیں سے شروع ہوتا ہے. یہاں تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، آرام سے آپ بیٹھے ہیں. تو یہ جو اجر و ثواب جتنا بڑا ہے اتنی ہی بڑی مصیبت میں آپ کے کام آئے گئے، اور وہاں جو ہے آپ کی شفاعت ہو جائے گی. اور اس سے بڑا یہ ہے کہ انسان جب قیامت میں چلا جائے وہاں کا، اور اس سے بعد پل صراط سے گزرنا، تو یہ سب کے سب چیزیں جو ہے یہ آپ کے کام آنے والی چیزیں ہیں. اور یقیناً جو اہل ہنر ہے، جو ہنر جانتے ہیں، انہوں نے یقیناً اس سے فیض بھی اٹھائے ہوں گے، اور ایک اہل بیت کی ایک خاص نظر لطف بھی حاصل کی ہوگی. اور یہ سب چیزیں جو ہے دنیا میں ان کا فائدہ یہ ہے کہ انسان تزکیہ نفس کر لیتا ہے، اور تزکیہ نفس جو ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور یقیناً یہ فیض جو ہے وہ در اہل بیت کے علاوہ اور کہیں نہیں ملتا. تو انشاءاللہ العزیز یہ فیض ہم تک پہنچی گیا ہوگا. اور حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیجئے. بین الحرمین تمام مومنین کی نیابت میں دعا گو ہے. اللہم عجل لولیک الفرج.